Islam for kids. आओ बच्चों, Islam for kids. बच्चों सीखे इस kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं इस्लाम फॉर किड्स। हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट होता है पहला और उस सेगमेंट का नाम है मदरसत मदीना ऑनलाइन। उसमें क्या होता है दानियाल भाई बताएं। उसमें मरहले होते हैं जी, कितने मरहले होते हैं? 5। कौन कौन से? तवज्जो के साथ सुनना, तवज्जो के साथ समझना, तवज्जो के साथ पढ़ना, तवज्जो के साथ सुनाना और तवज्जो के साथ हदर और तरतील में पढ़ना। जी प्यारे बच्चों, हमारे मदरसत मदीना ऑनलाइन में होते हैं 5 मरहले। नंबर 1 तवज्जो के साथ सुनना, दूसरा मरहला तवज्जो के साथ समझना और तीसरा मरहला तवज्जो के साथ पढ़ना और चौथा मरहला तवज्जो के साथ सुनाना और हमारा आखिरी मरहला होता है तो हदर और तरतील के साथ पढ़ना। तो प्यारे बच्चों, आइए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्दो सना दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आइए अपने पहले से जाने पढ़ने से पहले आज का सवाल मैं दे देता हूँ। आज का सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के किस कबीले से था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के किस कबीले से था? प्यारे बच्चों, इसके साथ अपने पहले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं और उस सेगमेंट का नाम है मदरसत मदीना ऑनलाइन। Islam for kids. Islam for kids। प्यारे बच्चों, हमारे अपने सेगमेंट मदरसत मदीना ऑनलाइन में हमारे साथ मौजूद है कारी साहब। अपने कारी साहब की जाने बढ़ने से पहले आइए आज का सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ। आज का सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के किस कबीले का ताल्लुक अरब के किस कबीले से था? प्यारे बच्चों, आइए हमारे साथ मौजूद है कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं जाज़न भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। जब कभी कलाम करना है उससे पहले सलाम करना है, क्योंकि जब भी मुलाकात करें उससे पहले कोशिश क्या करें, आपस में सलाम करें, उसके बाद कलाम करें। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन स्टार्ट हुआ चाहता है, कुरान पाक पढ़ने का वक्त हुआ चाहता है और कुरान पाक पढ़ना है तजवीद और क़िराअत के साथ, अच्छे अंदाज के साथ, और उसके साथ आपने रहना है हमारे साथ, क्योंकि कुरान पाक जब आपने अच्छे अंदाज से पढ़ना है तो हमारे साथ रहना होगा और कुरान पाक को अच्छे अंदाज से आपने सीखना है और कुरान पाक को समझना भी है, सीखना भी है, पढ़ना भी है, सुनना भी है, सुनाना भी है। जी हाँ, यहाँ मौजूद बच्चे भी सुनाने की कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करें अच्छे अंदाज से सुनाने वाले बन जाएं। जब आप अच्छे अंदाज से सुनाने वाले बन जाएंगे तो अच्छे कारी कुरान बन जाएंगे। जी हाँ, हमें कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ने का हुक्म भी है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरबी व अस्वातिहा,
کہ قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں پر پڑھو، تو ہمیں حکم دیا گیا، فرمایا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ کیسے پڑھنا ہے قرآن پاک، عربوں کے لب و لہجے میں، ان کی آوازوں پر۔ تو قرآن پاک کو حکم ہے کہ عربی لہجے میں، عربی زبان میں پڑھا جائے۔ اور ایک مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو زینت دو اپنی آوازوں سے۔ تو قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے اچھے انداز سے، تجوید و قرات سے۔ اور تجوید و قرات کہتے ہیں، تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات جو اس میں پائی جاتی ہیں اس کے ساتھ ادا کرنا۔ جی ہاں، پھر مخارج ہوتے ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں۔ مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ کو، جس جگہ سے جو حرف نکلتا ہے اس کا وہ مخرج ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ اس کے اندر صفات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر قاف کو ہم پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، حروف مستعلیہ میں سے، طا حروف مستعلیہ میں بھی، حروف مطبقہ میں بھی ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں یہ شدیدہ بھی حرف ہوتا ہے، مجہورہ بھی ہے، یہ مشکل ہو جائیں گی۔ تو جو ہمیں چھوٹی چھوٹی صفات یاد ہیں، چھوٹی تو نہیں، وہ ضروری صفات ہوتی ہیں، تو ہم نے ضرور یاد کرنی ہے، ورنہ اس کے بغیر اگر حرف ادا نہیں کریں گے، اس کے بغیر ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ حرف کمزور ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس حرف کو اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے، تو ہی ہم تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو آج قرآن پاک سورۃ الرحمن، قرآن پاک کی کون سی سورت چل رہی ہے؟ سورۃ الرحمن۔ اور سورۃ الرحمن کی بھی آخری آیتیں چل رہی ہیں۔ جی ہاں، آخری آیتیں قریب آتی جا رہی ہیں۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اچھے انداز سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں موجود بھی بچے جو ہے وہ اچھے انداز سے پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج ہم آیت نمبر 62، 63، 64 اور 65 یہ 4 آیتیں پہلے کیا کریں گے؟ سنیں گے۔ آیت نمبر 62، 63، 64 اور 65۔ تو 62 سے لے کے 65 تک 4 آیتیں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن دونہما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، آئیے اپنے قائد صاحب کی جانب بڑھنے سے پہلے آج کا سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے کس قبیلے سے تھا؟ پیارے بچوں، اب وقت ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا، اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ جی قائد صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو اب توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے اور ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ تو جب بھی قرآن پاک پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پڑھیے گا۔ یہاں موجود چھوٹے بچے وہ بھی پڑھیں گے اور بڑے بچے وہ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے بھی پڑھنا ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں کی آوازیں کچھ کم آ رہی ہیں، سننے میں آ رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ مائک اٹھا لیں، ایک بیچ میں مائک کر دیا کریں، اٹھائیں ایک کوئی، جی، اور بیچ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آواز، آپ بھی اسی طرح، شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا رحیم نہیں رحیم پڑھنا ہے، رحیم نہیں پڑھنا۔ رحیم ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہا جو ہے وہ ہا سے بدل جائے، غلط ہو جائے گا۔ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ۔
وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. ومن دونهما جنتان. دانیال بھائی غنہ بھی کرنا ہے ایک الف کا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پکڑنا ہے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. ماشاء اللہ. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلا حرف ہے واو. واو کی ادائیگی ہوتی ہے کہاں سے؟ اچھا اس کو پڑھتے ہیں واو کیا یا واو کیا پڑھنا ہے یہ بھی بتانا ہے کہ واو پڑھنا ہے واو پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے، یہ ہمارے بتائیں گے سعود بھائی ٹی میں سے. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. گولائی سے. اچھا اس کو پڑھیں گے واو پڑھیں یا واو پڑھیں؟ واو. واو. جی ہاں ماشاء اللہ. معروف پڑھنا ہے مجہول نہیں پڑھنا. ماشاء اللہ. اور یہاں نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، کون بتائے گا؟ ٹیم بی سے بتائیں گے ہمارے علی رضا بھائی. سوچ لیں سوچ لیں. اچھا اخفا کیوں ہو رہا ہے یہ بتائیے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا. جی ہاں نون ساکن تنوین کے بعد کوئی بھی حرف، نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہاں کون سا حرف ہے؟ دال. دال. اچھا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں، جب بھی ہمیں کوئی چیز لینی ہے اور دینی ہے تو کیا کرنا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے. اچھا یہ ہے نا یہ والا. اچھا یہ والا تو نہیں ہے نا، یہ کون سا ہے؟ الٹا. تو الٹے ہاتھ کو آگے بڑھانا ہے کہ نہیں؟ نہیں. الٹے ہاتھ کو نہیں بڑھانا. ٹھیک ہے، تو لینا بھی ہے تو سیدھے سے، دینا ہے تو بھی سیدھے سے، لینا ہے تو بھی سیدھے سے، یعنی یہ ہاتھ بڑھے. کوشش کیا کریں اسی سے دیں اسی سے لیں. اپنی عادت بنائیں گے انشاءاللہ ایک عادت بن جائے گی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. نون ساکن قاعدوں میں سے ایک قاعدہ اخفا کا بتا دیا ہے ہمارے علی رضا بھائی نے، اور اخفا کی معنی کیا ہے یہ بتائیں گے ہمارے دانیال بھائی. جی دانیال بھائی. نون کو چھپانا. نون کو چھپانا. پکا؟ اور آپ کا جواب بالکل کیا درست ہے. ماشاء اللہ. نون کو چھپایا جاتا ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے آپ کہ چھوٹے سے بچوں نے یاد کر لیا اخفا کی معنی کیا ہے؟ چھپانا. اور کس کو چھپانا؟ یا نون کو چھپایا جاتا ہے. نون ساکن کے قاعدوں میں سے ہوتا ہے تو یہ نون کو چھپا کر ہم ادا کرتے ہیں. تو آواز آتی ہے وَمِن دُونِهِمَا. جی ہاں اگر اس کو ظاہر کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وَمِن دُونِهِمَا. تو یہ کیا ہوا؟ ظاہر ہو گیا. تو ہم نون کو ہم نے چھپانا ہے. وَمِن دُونِهِمَا. جی اچھا یہ یہاں قاعدہ ہے دال. دال واو ساکن سے پہلے آ گیا پیش. یہ کون سا قاعدہ ہے؟ جی یہ بتائیں گے کون؟ آپ نہیں بتا رہے؟ آپ کو نہیں یاد؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ سوچ لیں. واو ساکن سے پہلے پیش. اچھا حروف مدہ کتنے ہیں یہ بتائیے. 3. آپ کا نام کیا ہے؟ زور سے بولیں. شافین. زور سے بولیں. محمد شافین حسین. اور زور سے. شافین. اور زور سے. شافین. جیسے زور سے بولیں گے نا پھر آواز نکلے گی آپ کی، پھر آپ اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے، اچھے مبلغ بن جائیں گے. زور سے آپ نے بولنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، اچھے انداز سے کسی کو دعوت بھی دینی ہے، اچھے انداز سے آپ نے سلام بھی کرنا ہے، اچھے انداز سے آپ نے قاعدہ بھی بتانا ہے، اور اچھے انداز سے آپ نے پڑھ کے بھی سنانا ہے پیارے بچے. جی ہاں تو واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے. شافین بھائی کون سا قاعدہ لگا؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. 3 ہے. یاد آ گیا نا؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. 3. کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یہ بھی یاد آ گئے. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اب یہ دیکھیے یہاں واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا واو مدہ کا قاعدہ آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد؟ سعود بھائی آپ کو یاد ہے؟ آپ ان کے ساتھی ہیں. دیکھیں اچھا آپ کی عمر کتنی ہے شافین بھائی؟ 9 سال. 9 سال. اور دیکھیں آپ کے برابر میں ہیں سعود بھائی کتنے سال کے؟ 6. 6 اور 9. 9 کو الٹا کریں تو 6 ہو جاتا ہے، 6 کو ایسے کریں تو 9 ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو 6 اور 9 برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو شافین بھائی آپ کی عمر ہے 9 سال اور سعود بھائی کی عمر ہے 6 سال. تو
تو اب آپ ان سے بڑے ہیں تو آپ کو زیادہ قواعد یاد ہونی چاہیے یا ان کو زیادہ یاد ہونی چاہیے؟ کس کو؟ بتائیں آپ کو زیادہ یاد ہونی چاہیے. تو آپ کیا کریں گے آئندہ؟ محنت کریں گے تو قاعدے آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے. شافین بھائی نے اپنے سعود بھائی نے کوشش کی تو یاد کر لیا, کیونکہ پیارے بچے جو کوشش کرتے ہیں وہ پا لیتے ہیں, کیونکہ من جدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. پیارے بچوں کوشش کرنے سے ہی آتا ہے. جیسے آپ نے عرف مدہ یاد کیے, الف سے پہلے واو, الف سے پہلے زبر آ جائے الف مدہ ہوتا ہے, واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے واو مدہ ہوتا ہے, یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے یا مدہ ہوتا ہے. تو اس طرح اپنے قواعد کو یاد کرنا ہے. ماشاءاللہ. اور ہمارے سعود بھائی نے جواب درست دے دیا ہے, واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ ہے. اور یہ بتائیے یہاں نون آ رہا ہے اور نون کے نیچے زیر. اچھا زیر آ جائے تو اس کو کس طرح ادا کرتے ہیں؟ کسی بھی حرف پر زبر زیر پیش آئے کہ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ یہ بھی آپ ہی بتائیں گے. دانیال بھائی آپ کو یاد ہے؟ چلیے دانیال بھائی بتائیے. اگر زیر آئے گی تو اس کو باریک پڑھیں گے, اور اگر زبر یا پیش آئے گا تو اس کو پر پڑھیں گے. یہ کیسے؟ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ تو یہ نون کے نیچے زیر ہے, یہ را پر کوئی زبر زیر تو ہے نہیں. آپ بتائیں, سعود بھائی بتائیں گے. سعود بھائی یاد آ رہے ہیں؟ بتائیے. صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ سے بھی غلطی ہو رہی ہے. بڑے بچوں میں سے بتائیں گے کوئی؟ اس کو یاد ہے؟ علی رضا بھائی آپ کو بھی یاد نہیں آ رہا؟ ارے زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں عبدالصمد بھائی آپ بتائیے. عبدالصمد بھائی بڑے بچوں میں سے بتائیں گے. عبدالصمد بھائی. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف. اچھا نہیں, زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات. حرکات کہتے ہیں. جی ہاں یاد آ گیا سعود بھائی, یہاں بھی موجود بچے بھول گئے. حرکات کہتے ہیں. یہ تو شروع کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. اور حرکات کو عبدالصمد بھائی کیسے پڑھتے ہیں؟ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. جی ہاں, حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. اور عبدالصمد بھائی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تو اب آپ کو بھی یاد ہو گیا. دانیال بھائی, علی رضا بھائی یاد آیا یا ابھی بھول گئے تھے؟ اب یاد رہے گا. سعود بھائی آپ کے بھی ذہن سے مس ہو گیا تھا. آپ نے سوچا کہ یہاں پر یاد رکھیے جب را کے اوپر زبر اور پیش آتا ہے تو را کو پر پڑھتے ہیں, زیر آ جائے را کے نیچے تو باریک پڑھتے ہیں. یہی قاعدہ ہے نا. تو کوئی اور حرف ہو تو اس کا تو یہ قاعدہ نہیں ہوگا. صحیح ہے, یہ یاد رکھنے کا. اچھا عرف مستعلیہ پر اگر آتا ہے کوئی زبر زیر پیش تو مستعلیہ تو ہر حالت میں ہی پر رہتا ہے. یہ یاد رکھنا ہے. ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. نون کے نیچے بھی زیر ہے, ہا کے نیچے بھی زیر ہے, اور میم الف زبر ما الف مدہ ہے. میم الف زبر ما الف مدہ ہے. کیا ہے دانیال بھائی؟ ذہن ہے ادھر ہی ہے آپ کہیں اور کھوئے ہوئے ہیں؟ یہ بتائیے. آج ادھر ہی ہے نا؟ آج توجہ آپ کی ادھر نہیں لگ رہی مجھے. ادھر ہی ہے. تو آپ نے یاد رکھنا الف سے پہلے زبر آئے کیا ہوتا ہے, اور واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو, اور زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا مائک لیجئے. مائک تو لو بھائی. الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ. اور زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات. اور حرکات کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. اچھا حرف مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں؟ نہیں کھینچ, ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ. سوچ لے, سوچ کے جواب دینا ہے. ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر. اور آپ کا جواب درست ہے. حرف مدہ کو ایک الف 2 حرکات کی مقدار کھینچتے ہیں اور حرکات کو نہیں کھینچتے. ماشاءاللہ. اور جیم کا مخرج کون بتائے گا؟ جیم کا مخرج بتائیں گے ہمارے علی رضا بھائی. بتائیے. وسط زبان وسط تعلق. اچھا یہ وسط زبان وسط تعلق کیا ہے؟ زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے. زبان کا درمیان اور تعلق کا درمیان وسط زبان وسط تعلق کہلاتا ہے. اور اس میں پیارے بچوں کتنے حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں؟ جیم شین یا. کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے. کون کون سے؟ جیم شین یا. اگر ان کو آپ آہستہ پڑھیں, جیم شین یا, آرام آرام سے. جیم شین یا. ماشاء اللہ. اور ان کو کیا کہتے ہیں یہ بھی بتائیے؟ حروف شجریہ. حروف شجریہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہاں ہے نون پر تشدید. جب آئے نون پر تشدید یا آئے میم پر تشدید تو وہ بن جاتا ہے کیا, یہ بتائیں گے ہمارے سعود بھائی.
نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا. اچھا یہ کیا بن جاتا ہے جب نون پر تشدید آئے میم پر تشدید آئے تو کیا ہوتا ہے؟ نون مشدد بن جاتا ہے، میم مشدد بن جاتا ہے. اور نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ، سعود بھائی کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں. اور جب یہاں وقف کریں گے تو قاعدہ بنے گا کون سا، یہ بتائیں گے کون؟ شافین بھائی کو یاد نہیں آ رہا؟ سوچے شافین بھائی، آپ ہیں 9 سال کے، آپ کے برابر میں 6 سال کے. 6 سال والے نے ہاتھ کھڑا کر لیا ہے، وہ بتانا چاہ رہے ہیں. چلے 6 سال والے بتا دیں. آپ کی اجازت ہے؟ 1 منٹ شافین بھائی، آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ ان کو اجازت دے دیں، آپ کا ان کو اجازت ہے. آپ کے ساتھی ہیں نا، ٹیم ہے آپ کے ساتھی ہیں. چلیں جی بتائیے سعود بھائی. مد عارض. مد عارض ہوگا. اچھا مد عارض کیوں ہوگا پیارے بچے، یہ بھی بتا دیجئے. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے. تو یہاں حروف مدہ تو نظر نہیں آ رہا. کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے. جی ہاں، کھڑی حرکات حروف مدہ ہی کے قائم مقام ہوتی ہیں. اور سعود بھائی کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ماشاء اللہ، یہ آیت کافی مرتبہ دہرا چکے ہیں، یاد کر چکے ہیں، اس کے قواعد بھی تقریباً یاد ہو چکے ہیں. تھوڑا سا ایک پوچھ لیتے ہیں. کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں. اور یہ مد ہے مد متصل. ماشاء اللہ، را پر زبر آنے کی وجہ سے ہو جائے گا را پر. اور کاف کو پڑھیں گے باریک. اس کاف کو بھی پڑھیں گے باریک. ماشاء اللہ. اور ذال کی ادائیگی ہوگی کہاں سے؟ جواب بتائیں گے ہمارے علی رضا بھائی. زبان کا سرا اور اوپر کے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے. ذال، ثا اور وا. ثا، ذال، وا، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھ لیجئے. اور ان کو کہتے ہیں حروف لثویہ. حروف اصلیہ نہیں کہتے. مائک میں بھی بولیے حروف لثویہ. لثویہ میں کتنے ہیں؟ ثا، ذال، وا. کتنے حروف ہوئے؟ کتنے حروف ہیں؟ کتنے ہیں؟ اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لثویہ کہتے ہیں. بار بار ریپیٹ کریں گے تو یاد ہو جائے گا. اور یہاں ہو جائے گا آخر میں مد عارض. اسماعیل بھائی نے جواب، عبدالصمد بھائی نے جواب درست دے دیا ہے، ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے، یہاں پر جب ہم اگلی آیت کو پڑھیں گے، چلے پڑھ لیتے ہیں پہلے. مدھامتان. دانیال بھائی مد آپ نے کم کر دی. یہ بڑی مد ہے اور سب سے زیادہ کھینچنے والی مد ہے، اور آپ نے اس کو کم کر دیا. یہ سب سے زیادہ، جی ہاں اس کو زیادہ کھینچنا ہے. کریں گے مدھامتان. میم مشدد کا دانیال بھائی نے غنہ بھی چھوڑ دیا. ابھی بتایا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، اس کو پکڑنا ہوتا ہے اور ناک میں آواز لے کے جائیں گے اور ایک الف کا غنہ بھی ادا کریں گے. ٹھیک ہے دانیال بھائی. اچھا یہاں پر ہے قاعدہ کون سا کہ دال ساکن ہے تو کون سا قاعدہ لے گا، یہ بتائیں گے ہمارے کون؟ سعود بھائی کو یاد ہے، عبدالصمد بھائی کو بھی یاد ہے، شافر بھائی کو یاد نہیں آ رہا. دیکھیں دال ساکن. اچھا یہاں موجود ٹیم بی سے کیا ہے، دونوں بتائیں گے؟ ٹیم بی دونوں کو یاد نہیں ہے، دونوں کو یاد نہیں. علی رضا بھائی یہ دیکھیے دال پر کیا ہے قاعدہ ایزی، صرف ہمارے سعود بھائی بتانے کو تیار ہے اور عبدالصمد بھائی کو یاد ہے. سعود بھائی بتا دیجئے اور سب پر بازی لے جائیے. حروف قلقلہ. حروف قلقلہ. ماشاء اللہ، اتنا ایزی قاعدہ اور سب کے ذہنوں سے مس ہو گیا ہے. توجہ نہیں ہے.
اچھا اس لیے کہتے ہیں توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، تو توجہ رکھنی ہے. توجہ اگر ہوگی تو پھر آپ کو یاد رہے گا. اور ہمارے سعود بھائی سب پر بازی لے گئے اس قاعدے کے مقابلے میں. یہ قاعدہ یاد ہے ان کو، تو اس کا مطلب سب کو یاد نہیں تھا. تو یہ کیا کہیں، آپ فرسٹ آ گئے اس میں. ماشاء اللہ، ان کے لیے سبحان اللہ کہہ دیجئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں سعود بھائی 6 سال کے ہیں، ان کو قاعدہ یاد ہے، قلقلہ ہو رہا ہے. میں نے تھوڑا سا اشارہ بھی دیا تھا کہ دال کے اوپر جزم ہے، دال ساکن ہے، کیا کرنا ہے، کون سا قاعدہ لے گا. تو ایزی قاعدہ تھا. تو آپ نے توجہ رکھنی ہے. جب آپ توجہ رکھیں گے تو آپ کو قاعدے یاد ہو جائیں گے. تو قلقلہ ہوگا، قلقلہ. اور حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. اب یاد آگے حروف قلقلہ یاد آگے. کون کون سے ہیں؟ سب مل کر بولیں. حروف قلقلہ کا مجموعہ قطب جد. سب مل کر قطب جد. ماشاء اللہ. اور ہا کی ادائیگی ہوتی ہے حلق کے. یہ تو ایزی قاعدہ ہے. دانیال بھائی یہ بتا نیچے رہے والے ہیں حصے سے. نیچے والے حصے سے. ہمارے عبدالصمد بھائی نے بتا دیا ہا کی ادائیگی ہوتی ہے حلق کے نیچے والے حصے سے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. اور یہ مد کون سی ہے یہ بتائیں. یہ مد کون سی ہے؟ مد اس کو کون بتائیں گے؟ دانیال بھائی نے مائک رکھنا شروع کر دیا ہے کہ دانیال بھائی کو قاعدہ یاد نہیں ہوگا. ایسے ہی دانیال بھائی یہ قاعدہ یاد نہیں کیا آپ نے؟ کیوں نہیں کیا؟ دہرایا نہیں، ریپیٹ نہیں کیا؟ ریپیٹ کیا ہے؟ ریپیٹ نہیں کیا تو دہرایا کریں نا. مائک میں بولے. نہیں کیا تو اب آئندہ کریں گے، یاد کریں گے. اچھا ابھی اگر قاعدہ ابھی بتا دیا جائے آپ کو یاد آ جائے گا. علی رضا بھائی آپ کے ساتھی ہیں، ان کو بھی یاد ہے، سعود بھائی کو بھی یاد ہے. سعود بھائی بھی بتانا چاہ رہے ہیں. چلے ہم علی رضا بھائی سے پوچھتے ہیں. علی رضا بھائی بتائیے کون سا مد قاعدہ؟ لازم. سوچ لیں. جی کیا کہہ رہے ہیں دانیال بھائی؟ مد لازم کہہ رہے ہیں. سعود بھائی بتائیں گے ان کا جواب غلط ہے یا درست ہے؟ بتائیے. علی رضا بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ، علی رضا بھائی کا جواب درست ہے. یہ جواب کہیں جواب کہیں؟ جواب کہیں گے، جواب نہیں کہیں. علی رضا بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اور یہاں پر ہے میم مشدد. اچھا یہ دانیال بھائی آپ کو تو یاد ہوگا، ابھی بتایا تھا. میم مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کا گننا. مگر آپ کرتے تو نہیں. اچھا پڑھ کے بتائیے، پوری آیت پڑھ کے جائیں. مدھامتان. کیا آپ نے؟ تھوڑا کیا، اور زیادہ کریں. دوبارہ. مدھامتان. ماشاء اللہ. ابھی آپ نے پرفیکٹ اچھے انداز سے پڑھا. ماشاء اللہ. جی ہاں، مد کو بھی اچھے انداز سے کھینچا اور میم مشدد میں غنہ بھی کیا. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. اور یہاں ہوگا مدے. وقف کریں گے، کون سا ہوگا؟ جلدی مل کر بولیں. مد عارض ہوگا. سب کو قاعدہ یاد ہو جانا چاہیے. اور اس آیت کے قاعدے تقریباً آپ نے یاد کر لیے ہیں. ایک مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا دانیال بھائی آپ نے پھر غلطی کر دی. اچھا کون سی غلطی؟ کون بتائے گا؟ انہوں نے جو غلطی کی ہے کون بتائے گا؟ کون نشاندہی کرے گا؟ سعود بھائی نے پکڑ لیا، غلطی پکڑ لی. اچھا جب آپ غلطی پکڑنے والے بن گئے نا تو آپ اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے. یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے اپنی غلطی کو پہچاننے لگ گئے یا کسی کی غلطی کو آپ نے محسوس کیا کہ اس نے یہ غلط پڑھا ہے تو پھر وقت آئے گا کہ آپ اس کو اور اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے. جی سعود بھائی بتائیے دانیال بھائی نے کیا غلطی؟ زال کو زا میں بدل دیا. جی ہاں، زال کو زا میں بدل دیا. دانیال بھائی بڑی غلطی ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں بڑی غلطی. ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا یہ لحن جلی ہوتی ہے، بڑی غلطی ہوتی ہے، واضح غلطی ہوتی ہے، کھلی غلطی ہوتی ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. تو ہم نے پڑھنا ہے تُكَذِّبَانِ. تُكَذِّبَانِ. اچھا کاف کو بھی باریک رکھنا ہے. تُكَذِّبَانِ.
تكذبان. اچھا ایسا ہوتا ہے کاف کا ذہن میں کہ کاف کو باریک رکھنا ہے تو پھر وہ ذال خراب ہو گیا، ایسا بھی نہیں، کاف کو ہی باریک رکھنا ہے، ذال کا بھی خیال رکھنا ہے. پھر پوری آیت ایک مرتبہ مل کے پڑھیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ماشاء اللہ، ابھی آپ نے اچھی کوشش کی. من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. اچھا آلا میں آپ نے تھوڑا سا غلطی ہوئی ہے، تھوڑی سی، کیا ایک الف کھینچنا ہے، زیادہ نہیں. آلاء. دیکھیں سنیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. ماشاء اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچوں، اپنے اگلے مرحلے کی جانب پڑھنے سے پہلے آپ کی کال ہوتے ہیں. جی کال اسپیک کیجیے. میرا نام احمد رضا ہے، میں صدیق آباد سے عرض کر رہا ہوں. رضان بھائی، آج کے سوال کا جواب ہے قبیلہ قریش کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاکم. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرے پیارے قاری صاحب، میں ہوں فاطمہ طاہریہ منچن آباد سے. میں آج آپ کو ایک آیت سناؤں گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جی آپ نے سنائی پیاری بچی فاطمہ طاہریہ، آپ نے تھوڑی غلطی کر دی. وَلِمَنْ خَافَ، خا کوئی موٹا رکھنا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ، یہاں قاف اور الف کو بھی آپ نے موٹا رکھنا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو اس طرح آپ نے اچھے انداز سے کوشش کرنی ہے اور دوبارہ آپ نے اس آیت کو اچھے انداز سے کل آپ نے سنانا ہے انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میں کچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے قاری صاحب، کیف حالکم. آج میں یہ قاعدہ سناؤں گا. تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے. 3 حرف الف لام را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ماشاء اللہ. ہمارے زین العابدین بھائی، سید زین العابدین بھائی نے پوچھا کیف حالکم. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. جی ہاں زین العابدین بھائی، آپ نے جو قاعدے بتائے ہیں اور ترقیق اور تفخیم اور ترقیق کے آپ نے اچھے قاعدے بتائے، آپ اسی طرح کوشش کرتے رہیں. اور آپ نے الف لام را کا جو بتایا ہے، جی ہاں یہ کبھی پر اور کبھی باریک ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے، بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میں ہوں رمضان رضا منچن آباد سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا قبیلہ قریش. جی قبیلہ قریش. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد تعلیمہ ضلع ریمیا خان سے عرض کر رہا ہوں. آج آپ کے سوال کا جواب ہے قبیلہ بنو قریش کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. سبحان اللہ. قبیلہ قریش. آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچوں، اس کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا، اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ان آیتوں کو توجہ کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دانیال بھائی تھوڑی سی غلطی ہوئی، ذال کو آپ نے پھر سا جیسا پڑھ دیا. تو کوشش کرنی ہے، کوشش کرنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اسی طرح سب نے مل کر پڑھنا ہے، بڑے بچوں نے بھی، چھوٹے بچوں نے بھی، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی، جو دیکھ رہے ہیں چھوٹے بڑے سب نے اچھے انداز سے، بلند آواز سے، اتنی آواز کہ آپ کے کان اچھے انداز سے سنیں تو آپ کو وہ چیز سمجھ میں آئے گی اور پھر اس سے آپ کا تلفظ بہتر ہوگا۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ومن دونهما جنتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مد کو غور کھینچ رہا ہے علی رضا بھائی، آپ سے مد پھر کمزور ہو گئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان مُدْهَامَّتَانِ مدهامتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ماشاء اللہ۔ اب سنانے جا رہے ہیں ہمارے سعود بھائی، پہلی آیت سنائیے اچھے انداز سے۔ ومن دونهما جنتان ماشاء اللہ، دوبارہ ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کریں۔ ومن دونہما ومن دونهما جنتان ماشاء اللہ۔ اگلی آیت کون پڑھیں گے؟ ہمارے علی رضا بھائی، دو آیتیں پڑھیے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان ماشاء اللہ۔ اگلی آیت پڑھیں گے ہمارے دانیال بھائی، ذال کو صحیح رکھنا ہے، کاف کو بھی باریک رکھنا ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان اچھا، آپ کا سبق کہاں ہے؟ ماشاءاللہ اچھا پڑھا۔ آپ کا سبق کہاں ہے؟ قاعدے میں؟ ختم ہو گیا، قاعدہ ختم ہوا ہے، قرآن ختم ہو گیا۔ قرآن ختم کر لیا ہے، تو ابھی آپ نے تلفظ کو بھی اچھے کرنا ہے۔ قرآن دیکھیں، قرآن ختم ہوا اور اگر تلفظ درست نہیں ہوئے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ قرآن کیسے آپ نے ختم کیا؟ تو اگر آپ نے قرآن جب بھی ختم کرنا ہے اچھے انداز سے اچھا پڑھنا ہے، اس کی جو غلطیاں اس کو دور کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں ہم حدر اور ترتیل کی طرف۔ جی ہاں جی، آپ نے ماشاءاللہ قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، مکمل ہو گیا آپ کا؟ جی، ختم نہیں، مکمل ہو گیا، خیر ٹھیک ہے۔ تو آپ کا قرآن پاک مکمل ہوا، مگر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اب اس میں جو غلطیاں ہیں وہ بھی آپ نے درست کرنی ہے اور اچھے انداز سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ اب پہلے پڑھیں گے حدر میں، اس کے بعد ترتیل میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دال اور اچھے انداز سے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
متان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اچھے انداز سے کوشش کرنی ہے. من جدہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچوں اس کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا. اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ میں جانب بڑھنے کا. وہ ہے ایک پیکج جس کا نام ہے اخلاق صحابہ اور شان اہل بیت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، بہت ہی پیارا پروگرام اسلام فار کڈز اور اس کا بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے اخلاق صحابہ. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اللہ پاک نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں اور آپ کی ایک اہم ترین پیاری پیاری خوبی ہے حسن اخلاق. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق ہے
حسن اخلاق ہے پوری دنیا میں سب سے اچھا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اچھا اخلاق کس کا ہے؟ جی ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اور جس طرح سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے اچھا ہے، تو آپ کی تربیت کی بدولت، آپ کی تربیت کی برکت سے آپ کے صحابہ کا بھی اخلاق سب سے اچھا تھا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی بھی تربیت ایسی فرمائی تھی کہ وہ بھی حسن اخلاق کے مالک تھے اور اچھے اخلاق کا اظہار کیا کرتے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی بھی ایسی ہی تربیت فرمائی. اور حسن اخلاق میں ایک اہم ترین چیز ہے سچ بولنا. کیا ہے؟ سچ بولنا. جی ہاں، سچ بولنا یہ بھی حسن اخلاق میں شامل ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ حسن اخلاق کی خوبی سچ بولنے کو اختیار کریں. پیارے بچوں، جو شخص سچ بولتا ہے وہ بھی با اخلاق کہلاتا ہے، اور جو سچ نہیں بولتا وہ با اخلاق نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا، یعنی سچ بولنے والے اور امانت دار. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصدق الناس بھی کہا جاتا ہے، یعنی سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پیارے بچوں، جو لوگ سچ بولتے ہیں نا، اللہ پاک بھی ان سے محبت کرتا ہے اور لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اور جو جھوٹ بولتا ہے اللہ پاک بھی اس سے ناراض ہوتا ہے اور لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے، لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، جو جھوٹ بولنے کی جس کی عادت ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ کیا بولیں؟ سچ بولیں، اور جھوٹ سے ہمیشہ بچ کر رہیں. کیونکہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. ایک واقعہ ملتا ہے جس سے ہمیں سچ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. دیکھیں، انسان جب سچ بولتا ہے نا تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے تو بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، نیا مسلمان ہوا تھا. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر 3 خرابیاں ہیں. یعنی ابھی وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. میرے اندر کتنی خرابیاں ہیں؟ 3 خرابیاں ہیں. میں ان میں سے ایک برائی کو چھوڑ سکتا ہوں، 2 برائیاں نہیں چھوڑ سکتا. اس میں شراب پینا اور دیگر گناہوں کا بھی ذکر ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ہے کہ جھوٹ مت بولنا. کیا مت بولنا؟ جھوٹ مت بولنا. اس نے ایگری کر لیا. ایگری کرنے کے بعد چلا گیا. اب جناب اس کا دل کر رہا تھا شراب پینے کا. پھر اس نے سوچا کہ اگر میں نے شراب پی لی اور ہمارے پیارے آقا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کیا تم نے شراب پی ہے، تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو سرکار سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جائے گا. میں نے تو کہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب کیا کریں؟ اسی کشمکش میں انہوں نے شراب ہی نہیں پی. اس کے بعد دوسرا گناہ کرنے کا جی چاہا تو اس میں بھی یہ سوچنے لگے کہ اگر ہمارے پیارے نبی نے پوچھ لیا کہ کیا تم نے یہ گناہ کیا تھا تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا، اور اگر میں بولوں گا کہ نہیں کیا تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، اور میں نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اسی کشمکش میں، کنفیوژن میں انہوں نے وہ گناہ بھی نہیں کیا، اور ان سے وہ برائیاں چھوٹتی چلی گئی. جب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے جو جھوٹ بولنے سے منع فرمایا تھا اس کی وجہ سے میرے سارے گناہ چھوٹ گئے ہیں. تو انسان جو جھوٹ بولتا ہے نا، اس کی وجہ سے اسے بہت سارے گناہ کرنے پڑتے ہیں. اور اگر سچ بولتا ہے نا، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے. جیت کس کی ہوتی ہے؟ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، اور جھوٹ بولنے والے کو ہمیشہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے. اور اگر انسان سچ بولنا شروع کر دے
تو پھر اللہ پاک اسے بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے. آپ دیکھیں نا, اگر کسی بچے نے کوئی مسٹیک کر لی, فار ایگزامپل اگر آپ اسکول کی چھٹی کر لیتے ہیں, اسکول کی چھٹی کر لی, سستی کی وجہ سے چھٹی کر لی, دل نہیں کر رہا تھا, چھٹی کر لی. اگلے دن جب اسکول میں گئے, ٹیچر نے پوچھا بھائی اسکول کیوں نہیں آئے تھے, تو کہہ رہے وہ ٹیچر میں بیمار تھا اس لیے نہیں آیا. تو ٹیچر نے پوچھا اچھا بیمار تھے, جھوٹ بول دیں, ہاں جھوٹ بول رہے تھے, ایک جھوٹ ہو گیا. تو اب ٹیچر نے دوسرا سوال پوچھا, اچھا کیا ہوا تھا, وہ ٹیچر بخار تھا مجھے. کتنے جھوٹ ہو گئے؟ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بول دیا, ٹوٹل کتنے جھوٹ ہو گئے؟ تو ٹیچر نے پوچھا کہ اچھا پھر کیا ڈاکٹر کو دکھایا؟ تو کہہ رہے یار تو بتانا پڑے گا. جی جی ٹیچر ڈاکٹر کو بھی بتایا تھا, ڈاکٹر کو بتایا تھا, حالانکہ ڈاکٹر کو تو نہیں دکھایا. کتنے جھوٹ ہو گئے؟ 3 جھوٹ ہو گئے. اچھا دوائی وغیرہ لی تھی پھر؟ جی ٹیچر ڈاکٹر نے دوائی لکھ کے دی تھی نا, تو میں نے وہ دوائی لی تھی, کھا لی تھی دوائی. کتنے جھوٹ ہو گئے؟ 4. اچھا تو کھانا وغیرہ پھر کھایا تھا؟ نہیں ٹیچر پھر طبیعت خراب تھی تو پھر بھوک ہی نہیں لگی تھی تو کھانا بھی نہیں کھایا تھا. کتنے جھوٹ ہو گئے؟ 5 جھوٹ ہو گئے. اچھا پھر باہر گئے تھے کھیلنے کے لیے؟ نہیں ٹیچر میں بیمار تھا تو میں بیڈ پر ہی تھا. کتنے جھوٹ ہو گئے؟ 6. جی ہاں. اب جب آپ جھوٹ بولتے ہو تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا, دوسرے کو چھپانے کے لیے تیسرا, اسے چھپانے کے لیے چوتھا, تو یوں انسان جھوٹ بولتا جاتا ہے, گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر ایسے میں پتہ کیا ہوتا ہے, ایک کلاس فیلو کہہ دیتا ہے کہ ٹیچر میں نے تو دیکھا تھا یہ گلی میں جا رہا تھا, کھیل رہا تھا گلی کے اندر. اب جناب ٹیچر کا اعتماد ختم ہو گیا, اور پھر سب کہتے ہیں جی 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 جی, تو جھوٹ بولتا رہتا ہے, پھر اس کی بات پر کوئی اعتماد نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے اور جھوٹ بولنے والے کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے. تو لہٰذا ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر یہ عہد کر لیں, جھوٹ نہیں بولنا ہے. ہمارے پیارے آقا نے منع کیا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے. لہٰذا پیارے بچوں ہمیشہ کے لیے اپنی عادت بنا لیں, کچھ بھی ہو جائے, کیسی بھی مشکل ہو, پریشانی ہو, ہمیشہ کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. پیارے پیارے بچوں, آج کے اخلاق صحابہ سیگمنٹ میں ہم نے سیکھا سچائی کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی کس طرح سے سچائی کے حوالے سے, حسن اخلاق کے حوالے سے تربیت فرمایا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی اخلاق صحابہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. دیکھو پیارے بچوں, آپ نے ہمیں حاجی یوسف عطاری مدنی نے کتنی اچھی پیاری اسٹوری سنائی اور اس میں سچ کا ذکر بھی کیا. تو ہمیں سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیں بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, تو لہٰذا آپ جھوٹ مت بولیے, سچ بتا دیجئے. تو پیارے بچوں, اس کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ جانب بڑھنے کا, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. پیارے بچوں, ہمارا اپنے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں ہمارے سیگمنٹ میں ہوتے ہیں کچھ راؤنڈز. تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ کی جانب, اس کا نام ہے ریپڈ فائر راؤنڈ ہے یہ. تو آپ دونوں ٹیمیں تیار ہیں اس راؤنڈ کے لیے؟ مائک میں بولیں, آپ دونوں ٹیمیں تیار ہیں اس راؤنڈ کے لیے؟ جی جی. تو پیارے بچوں, اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے, مدینے میں آقا گناہ گار آئے. جی ٹیم اے. سدا سنت عام کرتا رہوں میں, اسی حال میں موت سرکار آئے. ہاں واہ, ماشاء اللہ. جی ٹیم بی. نظر میں نہیں کوئی جچتا گلستاں, نظر میں نہیں کوئی جچتا گلستاں, پسند اس کو صحرائے سرکار آئے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی ٹیم اے. محلات اونچے نہیں چاہتا میں, مدینے کا قسمت میں کسہار آئے. جی آپ یہ شعر دوبارہ سنا دیں. محلات اونچے نہیں چاہتا میں, مدینے کا قسمت میں کسہار آئے. محلات ہے یہ. محلات اونچے نہیں چاہتا میں, مدینے کا قسمت میں کسہار آئے.
سبحان اللہ، آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ جی ٹمبی۔ تیرے سبز گنبد پہ جائیں وہ قرباں، مدینے میں جب کوئی ایک بار آئے۔ مدینے میں جو کوئی ایک بار آئے، آپ یہ شعر دوبارہ سنا دیں۔ تیرے سبز گنبد پہ جائیں وہ قرباں، مدینے میں جو کوئی ایک بار آئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ٹمبی۔ عقیدت سے سر جھک گیا اس گھڑی، جب نظر سبز گنبد کے انوار آئے۔ جی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ٹمبی۔ ہے اپنی جگہ حسن پھولوں کا، لیکن پسند اس کو طیبہ ہی کے خار آئے۔ طیبہ ہی کا خار آئے، آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ جی ٹمبی۔ میرے اشک بہنے لگے کاش اس دم، جوں ہی مدینے کا گلزار آئے۔ جی آپ یہ شعر دوبارہ سنا دیں۔ میرے اشک بہنے لگے کاش اس دم، جوں ہی مدینے کا گلزار آئے۔ جسے یہ ہے نظر جو ہی طیبہ کا گلزار آئے، آپ کا بھی جواب درست مان لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہمارے سوال میں دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے ہم عبید بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ جی عبید بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ جبھی میری وہ سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری وہ سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، چھوٹے رسول اللہ، چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا
حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اس کے ساتھ اب بڑھتے ہیں اب اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب. یہ ہے بزر راؤنڈ. اب دونوں ٹیمیں تیار ہیں اس راؤنڈ کے لیے؟ جی. آپ اپنی دونوں ٹیمیں اپنی بزر چیک کر لیں ایک بار. چلیے دونوں کی بزر بج جائیے. اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. میرا پہلا ورڈ ہے شاہ. جی ٹیم اے. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرا اگلا ورڈ ہے شفا. جی ٹیم اے. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے. طبیب جلد آنا طبیب جلد آنا مدنی ماشاء اللہ. اب آخری ورڈ بچا ہے. جس ٹیم نے پہلے بزر بجائی وہی ٹیم, اگر ٹیم اے نے پہلے بزر بجائی تو ٹیم اے اس راؤنڈ میں جیت جائیں گی, اور اگر ٹیم بی نے بزر بجائی تو یہ مقابلہ برابر ہو جائے گا جو صحیح جواب دے گا. میرا ورڈ ہے رتبہ. جی ٹیم بی. اے مدینے کا رتبہ بڑا خلد سے کیونکہ محبوب داور مدینے میں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اس کے ساتھ ہمارے اس راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم حسنین بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی حسنین بھائی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے, میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے, چاہے قلب جگر چشم نم چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.
تڑپتا رہوں ایسا غم تاجدار حرم چاہیے یاد میں تیری روتا تڑپتا رہوں ایسا غم تاجدار حرم چاہیے تاج شاہی نہ دو بادشاہی نہ دو تاج شاہی نہ دو بادشاہی نہ دو تاج شاہی نہ دو بادشاہی نہ دو بس تمہاری نگاہ کرم چاہیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مغفرت کی تمہارے کرم سے مجھے اب سند دیا شفیع امم چاہیے مغفرت کی تمہارے کرم سے مجھے اب سند دیا شفیع امم چاہیے سارے دیوانے آقا مدینے چلے سارے دیوانے آقا مدینے چلے سارے دیوانے آقا مدینے چلے اس میں طیبہ کا شاہ امم چاہیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم سیدنا مولانا محمد جو بھی سرکار پڑھ لے ہمارا گلا وہ تڑپ اٹھے سکلم چاہیے جو بھی سرکار پڑھ لے ہمارا گلا وہ تڑپ اٹھے سکلم چاہیے گر وہ فرمایا درباں کو بلا گر وہ فرمایا درباں کو بلا گر وہ فرمایا درباں کو بلا میں کہوں گا مدینے کا غم چاہیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا حسنین بھائی آپ یہ والا شعر دوبارہ پڑھ دیں. اور کچھ نہیں صرف رب کی قسم چاہیے کچھ نہیں اور رب کی قسم چاہیے. پہلے شعر میں یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہیں اور رب کی قسم چاہیے. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہیں اور رب کی قسم چاہیے. میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے چاہے قلب و جگر چشم نم چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے کچھ نہیں اور رب کی قسم چاہیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم غلام طاہر بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی غلام طاہر بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار. جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے
نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر ہوتا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہا حبیب کے دیدار میں رہا جاتا ہوں تنہا حبیب کے دیدار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنتے سوا میری پکار ہو کروں سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام پہ پہنچا. انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Islam for kids, for kids. آؤ بچوں Islam for kids, for kids, kids. بچوں سیکھیں اس kids. سیکھیں اس kids. Islam for kids. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.